अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अश्लील टीवी। अज़हर हिजाज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, बहुत पुराना केस था और हमने अक्सर अपने बुजुर्ग जो पेंशनर हजरात हैं, PTCL के मुलाजमीन, उनके मसाइल में के बारे में आपको आगाही दी, लेकिन बदकिस्मती समझें, सितम ज़रीफ़ी समझें, बेहिसी समझें, 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया और वो ये था कि पेंशनर जो मुलाजमीन हैं उनका हक बनता है कि PTCL उनके जो वाजिबात हैं वो अदा करे। लेकिन ये जो सफ़ेद हाथी है, ये जो माफिया है, ये किसी करवट नहीं बैठ रहा। ये मामला जो है मज़ीद उलझता जा रहा है, ये गुत्थी सुलझने नहीं पा रही। ये पता नहीं कि ये माफिया कितना ज़ोर आवर है और किसकी क्या क्या मजबूरियां हैं। ये तो खैर लोग वही जानते हैं जिनकी मजबूरियां हैं या जिनके मफादात हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि जो हक की बात है वो आप तक पहुंचाई जाए। और आज मेरे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मेरे बुजुर्ग पेंशनर हजरात जो PTCL के मुलाजमीन हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन, वो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। और एक और बात आपको बताऊं कि पेशावर हाई कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो रिव्यू था सुप्रीम कोर्ट का, उसके तनाजुर में एक और तारीखी फैसला दिया। ये सारी चीज़ें क्या थी, आइए हम PTCL मुलाजमीन की ज़बानी ये सारी जो तफसील है ये जानते हैं। और हम गुजारिश करते हैं PTCL मुलाजमीन से कि ये असल मामला क्या है, इसके बारे में आवाम को आगाही दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिक अली है और मेरा ताल्लुक PTCL से। हम TNT डिपार्टमेंट में भर्ती हुए थे और इस मुल्क इस इदारे की हम खिदमत कर रहे थे। ये महकमा हमने यहाँ तक पहुँचाया कि अभी अरबों रुपये कमा रहे हैं। हमने ईद के दिनों में अपने बच्चों को, अपने घर बार को छोड़ के हम ड्यूटी करते थे दिन रात। ये इदारा ऐसा है कि दिन रात की ड्यूटी 24 घंटे ड्यूटी होती है। हमने बड़ी ईमानदारी से ड्यूटी की है। हमें मराद मिलते रहे ड्यूटी, जब तार टेलीग्राफ टेलीफोन डिपार्टमेंट वो मराद जो पूरा पाकिस्तान दूसरे मुलाजमीन को देते हैं, वो मराद हमें भी मिलते रहे। फिर इस TNT डिपार्टमेंट को 1991 में कॉरपोरेशन में तब्दील किया गया। कॉरपोरेशन के लिए जो रूल्स बनाए गए, जो एक्ट बन गया, मजलिस शुरा ने जो एक्ट बनाया, उसमें लिखा है कि ये मुलाजिमीन मराद वही लेंगे जो TNT ट्रांसपोर्टेशन पहले जो ले रहे थे। कॉरपोरेशन के दौरान हम वही मराद वसूल करते रहे। जब 1996 में कंपनी बनी है तो कंपनी पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया 1996 में, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उसमें 4 हिस्सों को कॉरपोरेशन में 4 हिस्सों को में बांटा गया। कॉरपोरेशन, कंपनी, पाकिस्तान लोकेशन बोर्ड, PTA पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन और PTA पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और PTET पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एम्प्लॉय ट्रस्ट। ये ट्रस्ट 40,000 पेंशनर्स को पेंशन अदायगी के लिए बनाया गया और उनकी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ इनको वो पेमेंट करनी है जिसकी वो पेंशन हकदार है। 14 साल तक, यानी 96 से लेके 30 जून 2010 तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी पेंशन में इंक्रीज ऐलान करता है वो हमें मिलते रहे 14 साल तक। 14 साल के बाद उन्होंने PTT ने PTCL के वहां पर डिस्प्यूट पैदा कर दी और एक नोटिफिकेशन जारी किया। जब जुलाई 2010 में गवर्नमेंट ने ऐलान किया इंक्रीज का, 15% इंक्रीज पेंशन में और 20% मेडिकल अलाउंस में। तो PTT ने जो ट्रस्ट है, इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया, गैर कानूनी नोटिफिकेशन था। उसमें लिखा गया कि जो मुलाजिमीन एक शर्म से पहले रिटायर है उनको 15% इंक्रीज दी जाए और जो मुलाजिमीन एक ही शर्म के बाद रिटायर थे उनको 8% इंक्रीज दी जाए। ये इंक्रीज का ये सिलसिला जाता रहा
ابھی تک وہی سلسلہ جا رہا ہے. گورنمنٹ کے ریٹ سے ہمیں کوئی پینشن نہیں دی جا رہی ہے. ابھی پارلیمنٹ کیا کہتا ہے؟ پارلیمنٹ نے فیڈریشن آف پاکستان کو ان 40,000 پینشنر اور امپلائی جو ہے 60,000 تقریباً دونوں بندے, ان کا گورنمنٹ آف پاکستان گارنٹر ہے. کس بات کا؟ ہماری رائٹس, ہماری ٹرم کنڈیشن, پینشن بینیفٹ, ان کی گورنمنٹ پاکستان گارنٹر ہے. لیکن میں بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہوں کہ وہی گورنمنٹ آف پاکستان ہمارے خلاف عدالتوں میں پارٹی بن کے آ رہے تھے, بجائے اس کے کہ ہمارا ساتھ دے دیتے, ہمارے لیے مراد لے لیتے, وہ ہمارے خلاف پارٹی بن گئے اور ہمیں عدالتوں میں تقریباً کوئی 14 سال تک گھسیٹا گیا. پھر اسلام آباد, پھر بعد میں پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا, نے جو کیس کر لیا کہ گورنمنٹ کے ریٹ سے ان کو پینشن خریدی جائے. ان ظالم ادارے نے وہ نوٹیفیکیشن, وہ ججمنٹ اسلام آباد اور پشاور ہائی کورٹس کے چیلنج کر لیا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کا ایک تاریخی فیصلہ 12 جون 2015 کو جو اناؤنس کیا گیا, اس میں کلیئر کیا گیا کہ یہ TNT کے ٹرانسفر امپلائیز ہیں, ان کی سروس پروٹیکٹڈ ہے اور یہ ان مراد کے حقدار ہیں جو گورنمنٹ پاکستان اعلان کرتے ہیں. لہٰذا بورڈ آف ٹرسٹ باؤنڈ ہے کہ ان کو وہ انکریز دے دے جو گورنمنٹ پاکستان اعلان کرتے ہیں دن بہ دن, ٹائم ٹو ٹائم. لیکن اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کی بجائے PTCL اور PTD نے جا کے ہائی کورٹس میں ہمارے خلاف 12 فراڈ کا کیس بنایا کہ جنہوں نے فراڈ کیا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہے, انہوں نے اپنے آپ کی پوزیشن کلیئر نہیں کی ہے کہ یہ ویسز میں ریٹائر ہے. شکر الحمدللہ کہ پشاور ہائی کورٹ نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے, دونوں نے, یہ دوسری دفعہ ہے. ایک 2019 میں ایک دفعہ ہم کو بھیجا گیا تھا سپریم کورٹ میں, ابھی دوبارہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہیں سنا گیا. ابھی دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دونوں ہائی کورٹ سے ہمارے جو تجاوزات تھے, ہمارے جو حق تھا, اس کو انہوں نے بڑے تحمل سے سنا. اور ہم نے ایک ایک ڈاکومنٹس جو عدالت کے اس میں کنٹرول میں تھے, ہم نے ثابت کر لی کہ ہم نے ایک کوئی چیز نہیں چھپائی. جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے, وہ PPO نمبر ہے, وہ امپلائیز نمبر تھے, وہ پینشن بک تھے, سارے وہ اس میں کیس میں لگے ہوئے تھے. پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی جو 12 والی جو اپلیکیشن تھی فراڈ والی, وہ ڈسمس کر دی اور ہم سرخرو ہو گئے. ابھی ضروری بات ہے کہ ان کو چاہیے کہ ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرے. میں گورنمنٹ وقت سے اپیل کرتا ہوں اس وقت جو گورنمنٹ ہے کہ ان کو پابند کیا جائے کہ دونوں ہائی کورٹ کے جو فیصلے آ چکے ہیں ان پہ پوری طور پر عمل درآمد کیا جائے, بجائے اس کے کہ ہمیں دوبارہ سپریم کورٹ میں لے جائے, ہم ان سے مستثنا قرار دیں. میں گورنمنٹ سے جو میرا گارنٹر ہے کم از کم یہ ایک مطالبہ ہمارا مان لے کہ اس محکمے کو, ہمارے ساتھ PTCL کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, ہمارا ٹرسٹ ذمہ دار ہے. ٹرسٹ جو ہے نا وہ اسٹیچوٹری ٹرسٹ ہے, گورنمنٹ کے انڈر ہے, گورنمنٹ کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے کیونکہ اس کی 3 ممبر گورنمنٹ آف پاکستان IT منسٹری کے ہیں, 3 PTCL کے ہیں. لہذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو باؤنڈ کر دے کہ جو ہائی کورٹ کے فیصلے آئے اس میں عمل درآمد کر کے ان کے جو بقایا جات بھی ادا کی جائے اور ان کی جو پینشن اضافہ جات جن کا حق بنتا ہے اس کو فکس کی جائے. اس کے علاوہ جو باقی 40,000 پینشنرز ہیں, سپریم کورٹ کا قانون ہے, آئین کہتا ہے, آرٹیکل 25 آئین کہتا ہے کہ جب ایک سٹیزن کو جو مراد ملتا ہے دوسری سٹیزن دونوں کو اکٹھے ایک ہی قسم کے مراد ملیں گے. لہٰذا یہ سب کا حق ہے. لہٰذا یہ بیٹر کیا جائے کہ جتنی بھی 40,000 پینشنرز ہیں سب کو ایک مراد دی جائے. تو ہم اس موجودہ حکومت کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور اس کے لیے ہم دعائیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلے کے اوپر ہمارے پینشن کا جو مسئلہ تو نہیں, بہت سارے مسائل ہیں, ان کے اوپر میرے بہت ہی پیارے دوست, میری ٹیم کے کپتان, اللہ پاک ان کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے, انہوں نے بڑے اچھے انداز میں, اچھے پیرائے میں ہر چیز بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دی ہے.
اب میرے پاس کوئی اتنے الفاظ نہیں ہیں کہ وہ قانونی طور پہ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہاں تک گئے ہیں، کہاں سے واپس آئے، اب آگے کہاں جانا ہے، یہ ان کے پروگرام میں شامل ہے۔ میں تو یہی کہوں گا، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کے حاکم بھی بس اس کی سزا ہے۔ ہم ابھی بھی اکٹھے نہیں ہو رہے، ابھی بھی ہم لوگوں میں اختلاف ہے، کسی کو چہرے کا اختلاف ہے، کسی کو کسی کی زبان کا اختلاف ہے، کسی کو زبانی اختلاف ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کاز ہمارا ایک ہے۔ ہم مظلوم لوگوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، مظلوم لوگوں کے لیے ہم اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا پیسہ جو بے انتہا، مجھے نہیں پتا عربی اربوں میں ہوگا، خربوں میں ہوگا، پڑا ہے، اس پیسے سے پی ٹی ای ٹی وکیل کرتی ہے، ہمارا پیسہ ہمارے اوپر خرچ کرتی ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور ہم اپنے وکیل کے لیے ہر گھر پہ جاتے ہیں، ہر دوست پہ جاتے ہیں کہ یار کچھ ہماری مدد کرو، وکیل کو پیسے دینے ہیں۔ وکیل کیا ہے؟ وکیل کو 20 لاکھ مانگتا ہے، کوئی 30 لاکھ مانگتا ہے، کوئی 25 لاکھ، کہاں سے لائیں ہم؟ لہذا صادق علی بھائی اب چونکہ تیاری میں ہے سپریم کورٹ کے، ظاہر ہے وہاں تو جانا ہی جانا ہے، تو میری اپیل سارے دوستوں سے یہی ہے کہ مالی طور پہ جتنا میکسیمم ہو سکے وہ صادق علی بھائی کو اس سے آزاد کرے گا، وہ مالی پریشانی میں نہ آئے، بلکہ وہ وکیلوں کی طرف اور قانون کی طرف توجہ دیں۔ اس کے لیے میری ایک اور چھوٹی سی گزارش ہوگی، تجویز ہوگی کہ صادق علی بھائی پہلے آپ نے جتنے بھی وکیل کیے، آپ نے لوکل دوستوں سے مشورہ کر کے وکیل کر لیے، لیکن اس دفعہ اسلام آباد سے میں نام پیش کروں گا منیر خالد صاحب کا کہ جب آپ وکیل کے پاس وکیل کو ہائر کرنے کے لیے جائیں، اس سے فیس طے کرنے کے لیے جائیں، اس سے معاملہ طے کرنے کے لیے جائیں، تو اسلام آباد سے بھی ایک بندہ ساتھ ہونا چاہیے۔ اس میں نمائندگی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی اور صوبے سے کوئی بندہ فعال کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی لیں۔ یہ کمیٹی جو ہوگی یہ فائنل ہوگی کہ وکیل سے بات چیت بھی کرے، وکیل سے فیس بھی طے کرے اور وکیل سے سوالات بھی کرے۔ تو بس اور تو میرے پاس کچھ بھی نہیں کہنے کے لیے، وہ تو صادق علی بھائی نے کہہ دیا۔ اب میں سب سے پہلے جو ٹائم بھی کافی ہو گیا، انہوں نے واپس بھی جانا ہے، فنڈنگ کے سلسلے میں میری گزارش ہے 5000 روپیہ مجھے خورشید انور شاکر صاحب نے دے دیا، وہ میری جیب میں ہے۔ 5000 اپنی حیثیت کے مطابق میں بھی ابھی اعلان کرتا ہوں اور ابھی دیتا ہوں۔ اس طرح میری دوستوں سے اپیل ہے کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے اور پھر دریا سمندر بنتا ہے، تو اگر ہم تھوڑا تھوڑا بھی کر کے دیں تو صادق علی کم از کم اس پریشانی سے باہر نکل جائے گا کہ یار میں نے وکیل سے بات کرنی ہے، کیونکہ جب مالی پریشانی نہیں ہوگی تو بڑی مضبوطی سے بات کرے گا۔ جب یہ ہوگا کہ یار ابھی میں نے پرسوں اس کو پیسے دینے ہیں تو اس کی وہ مضبوطی نہیں رہے گی۔ میں نے اور خورشید شاکر نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ ان کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے جھولی مہم شروع کر دیں گے، ہر پینشن کے گھر پہ جائیں گے جو اسلام آباد کا ہے، اپنے گلے میں لٹکائیں گے کہ یار یہ مجبوری ہے، آپ مدد کریں اور یہ آخری وقت ہے، اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آخری ہے، آخری پہ اتنا زور لگائیں، اتنا بڑا وکیل کریں جس کا فیس بھی بہت بڑا ہو عدالت میں اور جس کا کیس بھی بہت بڑا ہو، عدالت اس کو سنے بھی، غور بھی کرے اور فیصلہ کرے۔ بہت مہربانی، شکریہ، بہت مہربانی آپ دوستوں کے آنے کا، تشریف لانے کا، دور سے چل کے بھی آئے، پشاور سے بھی، ادھر سے بھی، آپ کا میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب آپ اس میں بھی دیکھ لیں کہ ہماری لوکل نمائندگی کتنی ہے، یہ بے حسی قوم کی نہیں تو اور کیا ہے۔ میں نے تو ایک دن داور خان سے کہا تھا، ہم بڑی سخت گرمی میں پھر رہے تھے فیصلہ آباد میں نے کہا داور خان مجھے لگتا ہے ہم پاگل ہیں، کسی سے پوچھو تو صحیح یار، وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے کہ ہمارا چیک اپ کہ دنیا گھر میں اے سی میں بیٹھی ہے، ہم دھوپ میں سخت گرمی میں سڑک کے اوپر پھر رہے ہیں، کس کے لیے پھر رہے ہیں؟ اپنے لیے تو نہیں نا، دوستوں کے لیے، دوسروں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ لہذا ہماری قوم کو احساس کرنا چاہیے، خدا کے لیے وہ نہ ہو یہ جو چند لوگ
اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈسچارج ہو کے بیٹھ کے تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ منیر خالد اکثر مجھے کہتا ہے کہ یہ پشاور والوں نے اس کیس کو زندہ رکھا ہے، اگر پشاور والے اس میں نہ پھنسے ہوتے تو یہ کیس کب کا ختم ہو چکا ہوا۔ کھا دیتے ہیں ہمیں سب کو، اس لیے داد دیتے ہیں پشاور والوں کو کہ یہ دن کو ادھر ہوتے ہیں، رات کو پشاور ہوتے ہیں، رات گزارتے ہیں، صبح پھر سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں۔ یہ میرا بھائی، اس کے ساتھ اس کے دوست، سارے دوست، سعید صاحب یہ بھی بادشاہ آدمی ہے، دل کرتا ہے آتے ہیں، لیکن آتے ضرور ہے، حاضری ضرور لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نور محمد ہے، لاور خان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہیرے ہیں، جنہوں نے اس کیس کو زندہ رکھا ہوا، دامے درمے سکھنے۔ اگر کہیں صادق علی پریشان بھی ہوتا ہے تو یہ لوگ اس کو پریشان نہیں ہونے دیتے۔ کیا ہمارا بھی فرض بنتا ہے، ہمارا بھی حق ہے کہ ہم صادق علی کو مضبوط سے مضبوط کریں، فائنینشلی طور پہ اس کو کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں صادق علی کہ میں نکلوں گا، ڈور ٹو ڈور جاؤں گا، ہر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، کہوں گا یار میں بھیک مانگ رہا ہوں، قوم کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں، خدا کے لیے ان عورتوں کو، ان ہماری بہنوں کو دیکھو جنہوں نے بیچاریوں نے سوائے آسمان کے اور پہاڑوں کو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو ان کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم تو یتیم بچوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم، نذیر حسین شاہ اسلام آباد سے۔ ریاست پاکستان اس وقت تک پی ٹی سی ایل کے یعنی ٹی این ٹی کے وہ امپلائی جنہوں نے اپنی کوشش سے ادارے میں کو تقویت دی، اپنی جان لڑائی، اپنا مال لگایا اور اپنا وقت دیا، ان لوگوں کے ساتھ ریاست کا رویہ جو ہے نا اس قسم کا ہے کہ نہ پوچھنے کے برابر کا۔ کیونکہ سیکٹری آئی ٹی سے میں خود ذاتی طور پر ملا تھا، میرے ساتھ میرے دو دوست اور بھی تھے، شیراز اور ایم ایچ اسلم، ہم تینوں ملے تھے 2022 میں، جب انہوں نے ہمیں ملاقات کا ٹائم دیا اور تھوڑے سے ٹائم کے لیے پھر وہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ملاقات کا وقت نہیں ہے، لیکن وہ کچھ اتنی طرف باتیں میں نے کر لی وہاں پر ان کے سامنے، تو انہوں نے مجبوراً اپنی پوری ٹیم، ڈپٹی سیکرٹری آئی ٹی ایم او آئی ٹی کے آفس میں، سیکرٹری آئی ٹی، اس کی لیگل ٹیم، اس کی فنانس ٹیم، مکمل ٹیم سمیت وہاں پر تھے۔ ایک خط بھی نکلا کہ فلاں تاریخ کو فلاں منسٹری نے انکلوڈنگ ود پی ٹی سی ایل مینجمنٹ وہاں پر آ گئے۔ پتہ نہیں کون سی ڈنڈی چل گئی کہ نہ وہ پی ٹی سی ایل آئی اور نہ ہی جو میٹنگ ہوئی اس طریقے سے جس طریقے سے میٹنگ کال کی ہوئی، اور وہ میٹنگ ہوئی جس کو پی ٹی ای ٹی کے بورڈ کے چیئرمین نے لیڈ کیا، نہ کہ سیکرٹری آئی ٹی نے، جبکہ حکومت پاکستان منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ ہماری طرف سے نمائندہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ بالکل گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نا اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت تک یہ کیس لڑ رہے ہیں اور لوگ خوار ہو رہے ہیں، خجل ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ تو کھلی بات ہے۔ دوسرا تجربہ میرا ہوا ہے وہ یہ کہ جس وقت موجودہ جو وہ ہے ایم ڈی پی ٹی ای ٹی، اس کے خلاف 110 کی اپلیکیشن فائل کی، تو اس وقت تو یہ جو منسٹری آف آئی ٹی کی طرف سے مقرر کردہ ایوب صاحب بڑے دلیلے سے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا وکیل کھڑا کرو۔ اب میں نے اپنا وکیل کھڑا کیا، پٹیشنر بنا، 110 کی اپلیکیشن دی، 3 تاریخیں لمبی لی اور 4تھی تاریخ پر پتہ ہی نہیں چلا ہم لوگوں کو کیسے اور کس طریقے سے یہ پتلی گلی سے باہر نکل گئی۔ ہمارے یہاں حکومت پاکستان اپنے سینئر سٹیزن سے یعنی اپنے بزرگوں سے اور جو موجودہ سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے
बाप चाचाओं और ताउन से भाग रही है कि इनको अपना उनका हाथ में लिया जाए। और ये बात शिद्दत से महसूस होती है कि अगर यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान हमारे साथ मुखलिस है तो हमारे लिए कुछ करे। नहीं करेगी तो जिस वक्त सैलाब आता है ना, बूढ़े तो वैसे भी मर जाते हैं, हम लोग मरने के करीब हैं। 60+ बंदा हो जाए वो बोनस की ज़िंदगी में होता है। वो आज गया कल गया, वक्त का नहीं पता होता किस वक्त और किस टाइम पर चला गया। लेकिन ये एक दाग इनके सर पर रहेगा, जिस तरह कुछ और दाग हैं रियासत के सर पर, ये दाग भी सर पर रहेगा कि इन्होंने अपने बूढ़ों को मारा है या अपने बापों को मारा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता था। और इसको दाखिल दे और ये वक्त अब उनके पास है। खालिद सईद साहब शुक्रिया। मेरा नाम खालिद सईद है और सादिक अली साहब की टीम का हिस्सा हूँ। ये हमारे बड़े हैं, हमने इसको बड़ा बनाया है तो बड़े हैं और सारी फर्स इनकी होती है। हम इसके साथ जो है ना वो सपोर्टिव एलिमेंट से मैं बातें हमारी बड़े ने की, हमें बात करना फिर नहीं चाहिए, नज़र देता है। लेकिन चलो साथियों के इसरार पे दावर खान लाला है हमारे साथी का कुछ कहे तो मैं सिर्फ ये तो सारे लोग देखेंगे ये लोग, और मैं बिलखुसूस अपने पेंशनर साथियों को और जो अभी भी सर्विस में है, वो मुलाजिमीन सर्विस में जो TNT के वक्त के और उनने भी अनकरीब रिटायर्ड होना है, उनसे अपील करता हूँ कि ये मामला 2010 में शुरू हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट से। अल्लाह के फजल से वहाँ हम सुरखरू हुए, हमारे पेंशनर्स के हक में फैसले आए कि जो इनके हक गासिबों ने खाए हैं, रोके हैं, इनको दे दें। और उसी फैसले के ख़िलाफ़ फिर जो गासिब थे वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ भी हमारे हक में फैसला आया, रिव्यू तक भी तारीखी फैसला आया। फिर बीच में कुछ ऐसे हालात हुए कि एक एप्लीकेशन फाइल हुई रिव्यू में कि ये जैसे सादिक अली साहब ने फरमाया कि इन्होंने अपने स्टेटस को छुपाया है हाई कोर्ट से, उनको बताया नहीं कि हम VSS के मुलाजिमीन हैं, ये VSS में रिटायर्ड पेंशनर्स हैं। लिहाजा 2 दफ़ा ये रिबॉन्ड हुआ ये हाई कोर्ट्स को। ये केस पहले हुआ था और 2019 साहब ने बताई 2019 में, फिर हाई कोर्ट से वापस किया। अभी कुछ अर्सा पहले फिर दोबारा वापस भेजा गया है कोर्ट में 2024 के 2024 में केस को आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा। और 8-9 अप्रैल को पेशावर हाई कोर्ट ने जजमेंट दी और PTCL की जो पिटीशन थी 12/2 की वो खारिज कर दी कि नहीं, ये इन्होंने कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ रिकॉर्ड पे मौजूद है। पहले फैसले में फाइल को उठाया गया, एक एक चीज़ को कला ने डिस्कस किया, अदालत को बताया। इसी तरह अभी कुछ रोज़ पहले 26 मई को ऑनरेबल कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने बड़ी तफसील से सुना था हमारा केस। 8 मई को वकला की बहस हुई, एक एक चीज़ को, एक एक पेपर को डिस्कस किया गया और अदालत के सामने रख दिया गया। और अदालत इस नतीजे पे पहुंची कि ये इनके साथ डिलेइंग प्रैक्टिसेस है कि ये जो मरे हैं ये बाकी भी मर जाएंगे, बस बात ख़त्म। तो उसने हंस के ये बात इनके जहन में डाल दी कि आप डिले कर रहे हैं। ये आए शाये बाए और जज साहब ही कहते रहे कि आप 12/2 पे आ जाएं। आपकी 12/2 की ये जो आप लोगों ने पिटीशन जमा की है, जो एप्लीकेशन, ये 12/2 है, इसी पे बात करें। उनके पास उस पर बात करने की कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं थी कि हमें गलत साबित करें। लिहाजा फैसला महफूज हुआ और हमें 26 मई को बुलाया गया
اور ججمنٹ اناؤنس ہوا, ہمارے حق میں فیصلہ آیا, ان کے جو سی ایم تھے سارے ڈسمس ہوئے. ابھی نیکسٹ اسٹیج ہمیں پتہ ہے آنے والے دوبارہ سپریم کورٹ کا, کیونکہ پی ٹیٹ اور پی ٹی سی ایل دونوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہمیں انہوں نے ہمارا حق نہیں دینا جو ہمارا حق بنتا ہے, جو جائز حق ہے, کیونکہ ہم نے اس ادارے کو اپنی جوانی دی, اس ملک کو اپنی جوانی دی. ادارے سے اربوں روپے گورنمنٹ لیتی ہے ٹیکس کی صورت میں, دوسرے صورت میں, جو ان کے شیئر ہے اس صورت میں, لیکن ہمارے ان رائٹ جو کہ ہمارے گارنٹر ہے گورنمنٹ آف پاکستان اپنا حق ادا نہیں کیا. لہٰذا یہ سپریم کورٹ جائیں گے اور ہمیں پھر ایک بار ان کا سامنا کرنا ہوگا سپریم کورٹ. میں سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے جو وکلاء کی لسٹ آپ دیکھیں اس میں کمزور وکیل نہیں, اور اس کو ہم بہت پیسے دے چکے ہیں. 2010 سے لے کے اب تک ہمارے صادق علی صاحب کے ہاتھ پہ ملینز روپیز نیچے, جس کا میں گواہ, میں ہوتا تھا ان کے ساتھ. افتخار گیلانی صاحب کوئی چھوٹے وکیل نہیں ہے کہ وہ 2-3 لاکھ پہ راضی ہو جائے. عبدالرحیم بٹی صاحب کوئی چھوٹے وکیل نہیں ہے. ابھی جو پشاور ہائی کورٹ میں ہمارے وکیل کھڑے ہوئے تھے, بیرسٹر حمید صاحب پشاور کے بہت بڑے وکیل ہیں, ان کو ہم نے کھڑا کیا. لاہور سے آئے تھے ہمارے اشتیاق چودھری صاحب تھے. یہ سب نے مل کے ہمارا کیس لڑا اور ہم سرخرو ہوئے. اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم نے کیس جیتا. تو ابھی سپریم کورٹ میں ہمیں اسی ٹائپ کا, اسی لیول کا ایک وکیل کرنا ہے جو سپریم کورٹ میں ہر وکیل کی اپنی فیس سیونگ ہوتی ہے, اس کی فیس سیونگ بھی ہو, وہ قابل بھی ہو, اور وہ ہمارا کیس پلیڈ کر سکے. سب سے بڑی بات ہوتی ہے پلیڈنگ کی, کہ جو بھی ہمارے ساتھ جو ہمارا قانونی حق ہے اور جو بھی اس کے متعلق ہمارے پاس شواہد ہے, جو بھی ڈاکومنٹس ہے, اس کو لے کے وہ ہائی کورٹ میں اس کی ایکسپلینیشن کر سکے اور ان کو بتا سکے, جج صاحبان کو کنوین وہ کریں, وہ ان کے ذہن میں بٹھا دے 100% کہ وہ اس پہ ان کے ذہن میں آ جائے کہ ہاں یہ جو پیش ہے یہ ٹھیک ہے, یہ ان کا حق ہے. لہٰذا یہی اپیل ہے میرا کہ آپ ہمیں چندہ دیں اور دل کھول کے دیں. یہ آخری موقع ہے, اس کے بعد تو بس پھر بات ختم ہے. یہ آخری, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا, نہ پھر اللہ کی عدالت ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کنجوسی سے کام نہ لیں. ہر ایک اتنی پینشن ضرور لیتا ہے, اتنی بات, اور 40,000 پینشنر ہے. اگر آپ لوگ اپنی ایفرٹ کریں تو ہمارے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ ہم بڑے سے بڑا وکیل کر لیں گے اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہو جائیں گے. والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے تمام ساتھی جو ہمارے خصوصی طور پہ پشاور سے آئے ہیں, تشریف لائے, ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے یہ جو تحریک ہے پینشنز کی زندہ ہے اور اس کو یہ چلا رہے ہیں. یہ جب 2010 میں ہماری پینشن کو روکا گیا تھا تو وہ ایک مصنوعی طریقے سے تھا, اس کی کوئی حقیقت مبنی نہیں تھی, یہ سب فراڈ تھا. اور اس وقت ان کے جو وکلا تھے پی ٹی سی ایل کے اور پی ٹی ٹی کے, وہ ہمیں برملا کہتے تھے کہ جناب یہ پی ٹی سی ایل کیس ہارے گا, پی ٹی سی ایل کیس جیت ہی نہیں سکتا, کیونکہ پاکستانی پارلیمنٹ کا ایکٹ 1991 اور 1996 اس بات کی مضبوط گواہی ہے کہ یہ ہمارے رائٹس جو ہیں یہ پرزرو ہے, یہ ان کو روک نہیں سکتے. ان کے مطابق ہم ٹی این ٹی کے امپلائی ہیں اور ٹی این ٹی کی بینیفٹس ہمیں ملیں گے, ان کو کوئی نہیں روک سکتا. اور اسی تناظر میں آج تک پی ٹی ٹی اور پی ٹی سی ایل نے جتنے بھی ہمارے خلاف کیس کیے ہیں وہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے, وہ ہارے ہیں. میرا آج بھی ایمان ہے کہ انشاءاللہ کہ یہ پی ٹی سی ایل کے پینشن کو ان کا یہ حق جو ہے یہ انہوں نے اپنی کو جیب سے نہیں دینا, یہ ان کا رائٹ ہے اور فنڈامنٹل رائٹ ہے اور یہ حقیقت مبنی ہے, اس میں کوئی جھوٹا فراڈ نہیں, یہ ان کو دینا پڑے گا. یہ صرف وکلا حضرات جو ہیں, میں اوپر نہیں کہتا, دونوں اطراف سے یہ وکلا حضرات جو پروفیشنل لوگ ہیں یہ کیسز کو اننیسیسری پرولانگ کرتے ہیں تاکہ وہ اور آگے سامنے بیٹھنے والے جج حضرات سمجھتے ہیں کہ جناب معاملات کدھر ہیں. تو پچھلی تاریخ میں جو سپریم کورٹ کے جج تھے انہوں نے کہا تھا فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہے, اب اس میں ہے کیا. تو اس وقت ہمارے دوستوں نے وکیلوں نے کہا کہ یہ ہائی کورٹ اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ میں
केस चल रहा है। मैं कहा वो आएगा तो बस मैं ठीक फैसला सुना दूंगा। हाँ जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त जो हमारे वकला थे सुप्रीम कोर्ट में, जिनके सामने ये बात हुई है कि जनाब ये केस रिमांड किया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट को, अब यहाँ उनकी ड्यूटियाँ खत्म नहीं हो जाती। केस उस केस की वो फीस ले चुके हैं, इसको उन्होंने आखिर तक चलाना है। कि अभी तो वक्ती तौर पे जज ने भी रोका कि वहाँ से फैसला आएगा तो मैं फैसला अनाउंस कर दूंगा। अब मैं अपने दोस्तों से भी ये मशवरा बाद में करूंगा कि हमने वकील किस तरह करना है और कैसे करना और क्यों करना है। ये आपसे रिलेटेड सवाल नहीं है, और मेरा सिर्फ यही है कि इंशाअल्लाह ताला मैं अपने दोस्त अमीन साहब को कहता हूँ कि हम और हक सच पे हैं, और इंशाअल्लाह ये इनको देना पड़ेगा, देर आए दुरुस्त आए, ये इनको सब कुछ देना पड़ेगा। जालिम गवर्नमेंट की मजबूरियाँ हैं, इस्लाह से डरते हैं, क्या क्या मसले मसाइल हैं, जो हुकूमत का मसला है, हमें उससे कोई दर्द करनी है। हमें तो अपनी पेंशन चाहिए, और पेंशन को किसी सूरत में ये रोक नहीं सकेंगे, इनको देना पड़ेगा। लेकिन वक्ती तौर पे इनके तमाम वकला जो हैं जिन्होंने कहा कि जी नाम के ये तो सिर्फ हम जो हमें पता है ये केस पीटी से हारना, और वो हार रहे हैं, बस मतवाता हार रहे हैं। तो लिहाजा मेरे दोस्तों से सिर्फ ये गुजारिश है कि दोस्त जो है ना इसमें माली इस तहरीक में माली मदद करें, क्योंकि पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। वकला हज़रात जो है ना वो एक एक कदम पे एक एक लफ्ज़ पे अपनी पेमेंट लेते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, बुजुर्ग शहरियों की बातें आपने सुनी। वैसे तो रियासत माँ होती है, लेकिन क्या वो कितनी कामयाब रियासत होगी जिसके ये बुजुर्ग बच्चे इस सूरत हाल का शिकार हैं। अरबाब इख्तियार होश का नाखून लें, वरना बकौले शायर ना इधर उधर की तो बात कर, ना ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहज़नों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।